हाले का उन्वान है गज़ल के जदीद रुझानात। गज़ल एक रिवायती सिन्फ़ सुख़न है। उर्दू शायरी की तारीख़ से हमें मालूम होता है कि असरी तब्दीलियों और रिवायात का खूबसूरत इम्तिज़ाज हमें गज़ल में ही नज़र आता है। गज़ल इब्तिदा से ही अपनी दिलकशी और रमज़ो ईमा की बदौलत ख़ास व आम में मकबूल रही है, और इसी रमज़ो ईमा का सहारा लेकर शोरा ने ज़िंदगी के तमाम गुफ्तनी और नागुफ्तनी एहसासात को गज़ल में पेश किया है। हालांकि गज़ल में रमज़ो ईमा के साथ साथ दिलकशी और नज़ाकत भी है, लेकिन नज़ाकत के साथ इसमें इतनी क़ुव्वत भी है कि बुरे से बुरे हालात का मुकाबला करने के बावजूद वो आज भी पूरी आबोताब के साथ कायम है। जदीद गज़ल से मुराद वो गज़ल है जिसका इतलाक़ 1955 के बाद की गज़ल पर होता है। इससे पहले 1936 में तरक्की पसंद तहरीक सरगर्म अमल रही और इसके ज़ेर असर जो शायरी की गई उसे तरक्की पसंद शायरी का नाम दिया गया। लेकिन इस तहरीक का असर भी तक़सीम हिंद के बाद ख़त्म हो गया और इसके बाद एक नए रुझान ने जन्म लिया जिसे जदीदियत का नाम दिया गया। जदीदियत के ज़ेर असर जो गज़ल लिखी गई उसमें इंसान के दाखिली जज्बात और वजूदियत पर जोर दिया गया। नई गज़ल इन दोनों का मिक्सचर है। नई गज़ल ज़िंदगी के सभी मौज़ूआत की नुमाइंदगी करती है, मसलन इश्क़िया मौज़ूआत, सियासी और समाजी मौज़ूआत, इनफरादी मौज़ूआत वग़ैरह। लेकिन ज़माने के साथ साथ गज़ल में इन मौज़ूआत को नए अंदाज से पेश किया गया है। नई गज़ल के शायर का तर्ज़ एहसास भी नया है और तर्ज़ इजहार भी। वो पुराने मौज़ूआत को नए अंदाज में पेश करता है। उसके सोचने का अंदाज और अशिया और अक़दार की जानिब उसका रवैया भी क़दीम शोरा से मुख्तलिफ है। वो पुरानी बातें भी नए अंदाज में कहता है, मसलन बदलते हुए वक्त के साथ साथ इश्क तसव्वुरात में भी तब्दीली आई है। आज की गज़ल का इश्क पहले की गज़ल के इश्क से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। पहले उसमें जो अफलातूनियत, रूहानियत और मावराइयत थी अब वो नज़र नहीं आती, बल्कि आज के इश्क की पहचान उसकी मादियत और अर्जियत है जो मौजूदा हालात की देन है। नई गज़ल इश्क के नए तसव्वुरात का परतव है, ज़िंदगी के नए मसाइल का अक्स है। अशार मुलाहिज़ा हो, रिश्ते जान था कभी जिसका ख्याल, उसकी सूरत भी तो अब याद नहीं। नासिर काज़मी। मैंने कहा कि देखिए मैं ये फ़िज़ा ये रात, उसने कहा कि मेरी पढ़ाई का वक्त है। अहमद मुश्ताक। भला हुआ कि कोई और मिल गया तुमसा, वगरना हम भी किसी दिन तुम्हें भुला देते। खलीलुर रहमान आज़मी। एक बिखरती हुई तरतीब बदन हो तुम भी, राख होते हुए मंजर के सिवा मैं क्या हूँ। बानी। पहले था जो भी आज मगर कारोबारे इश्क दुनिया के कारोबार से मिलता हुआ सा है। शहरियार। अब तो हमें भी तरके मरासिम का गम नहीं, पर दिल ये चाहता है कि आगाज तू करे। अहमद फराज। क्या क़यामत है मुनीर अब याद भी आते नहीं, वो पुराने आशना जिनसे कभी उल्फत भी थी। मुनीर नियाजी। इश्क में सच्चा था वो मेरी तरह, बेवफा तो आजमाने से हुआ। नुमान शौक। लोग कहते हैं कि इस खेल में सर जाते हैं, इश्क में इतना खसारा है तो घर जाते हैं। शकील जमाली। मंदरजबाला अशार से वाज़ेह हो जाता है कि क्लासिकी गज़ल के मुकाबले हम असर गज़ल में इश्क का तस्वुर क़तई तौर पर तब्दील हो गया है। अब इश्क की तहज़ीब और अक़दार तब्दील होती जा रही हैं। जदीद शोरा के यहाँ हमें इश्क के बदलते हुए सरोकार नज़र आते हैं। जदीद दौर में गज़ल ने अपने आप को ज़माने की रफ्तार से भी अहम आहंग रखा है, जो अहद ब अहद तब्दील होती जा रही है। इसीलिए उसमें ज़िंदगी की बदलती हुई कैफियत और उसके असरात बखूबी नज़र आते हैं। इन बदलती हुई कैफियत का अक्स हमें हर मौजू और मामलात पर नज़र आता है, मसलन इश्क़िया मामलात, सियासी और समाजी मामलात वगैरह। गरज ये कि नई गज़ल में इश्क के मेयार और तहज़ीब में तब्दीली आई है, और इसके अलावा दूसरे मसाइल में भी शोरा का रवैया और फ़िक्र करने का अंदाज़ तब्दील हुआ है। चंद अशार मुलाहिज़ा हूँ। उस आँखों ने उसको देखा नहीं, इसके बावजूद दिल उसकी याद से कभी गाफिल नहीं रहा। आदिल मंसूरी। ये किस तरह की मोहब्बत है कुछ नहीं मालूम, कि हम सफ़र तो नहीं शामिल सफ़र कोई है। ज़फ़र इकबाल। कोई बात बन के बिगड़ गई तो पता चला, मेरे बेवफा ने करम किया तो खबर हुई। इफ्तिखार आरिफ। तुझे चाहा है जिस साथ में मैंने, वो सारी उम्र है लम्हा नहीं है। सलीम अहमद। देखें कब हो इश्क में कुंदन, राख तो कर दी काया हमने। इरफान सिद्दीकी। जदीद गज़ल दरअसल ज़िंदगी की मौजूदा सूरत हाल का ही का नतीजा है। मौजूदा सियासी और समाजी हालात ज़िंदगी के लिए साजगार नहीं है। निज़ाम अक़दार तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से अफरा तफरी और इंतशार पैदा हुआ है। हर नई नस्ल पुरानी नस्ल की बनिस्बत मुस्बत अक़दार और अपनी रवायात से दूर होती जा रही है।
نئی اقدار اور معیار کی اس کشمکش میں انسان کی ذات کہیں گم ہوتی جا رہی ہے، نتیجتاً وہ اداس اور سوگوار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس پر قنوطیت کے بادل بھی چھا جاتے ہیں۔ جدید غزل دراصل فرد کے انہی جذبات و احساسات کا عکس ہے، یعنی نئی غزل دراصل سیاسی و سماجی حالات کا عکس پیش کرنے کے ساتھ ساتھ فرد کے داخلی احساسات کی ترجمانی بھی بخوبی کرتی ہے۔ وہ بنیادی طور پر نئی زندگی کے مسائل کا ایک فرد پر کیا اثر ہوتا ہے اور اس کے رد عمل کے طور پر وہ جن احساسات و جذبات سے گزرتا ہے اس کی عکاسی کرتی ہے۔ یعنی وہ شاعر کے انفرادی جذبات مثلا ہجرت، تنہائی، درد و کرب، تشکیق، بیزاری و بے یقینی، اداسی اور ذات کے ٹوٹنے اور بکھرنے کو بخوبی پیش کرتی ہے۔ اشعار دیکھیے: ہو گیا شہر پرندوں کی صدا سے خالی، پیڑ بھرتے ہیں کہیں آب و ہوا سے خالی، احمد مشتاق۔ دھوئیں سے آسماں کا رنگ میلا ہوتا جاتا ہے، ہرے جنگل بدلتے جا رہے ہیں کارخانوں میں، احمد مشتاق۔ تمام آزاد آوازوں کے چہرے گرد ہو جائیں، فضاؤں میں کچھ ایسے زہر بھی گھولے گئے تھے، افتخار عارف۔ بہت کچھ دوستوں بسمل کے چپ رہنے سے ہوتا ہے، فقط اس خنجر دست جفا سے کچھ نہیں ہوتا، عرفان صدیقی۔ اے شہر تیرا نام و نشاں بھی نہیں ہوتا، جو ہاتھ سے ہونے تھے اگر ہو گئے ہوتے، شہریار۔ سوتے نہیں مدت سے میرے شہر کے بچے، جیسے ہوں کسی خوف سے بے خواب پرندے، سلیم احمد۔ شہر تو راکھ ہوا ہے کب کا، ایک دیوار بچی ہے دیکھو، عادل منصوری۔ مندرجہ بالا اشعار میں اس عہد کے سیاسی و سماجی حالات کا عکس بخوبی نظر آتا ہے۔ مثلا کہیں شاعر کو ایسا لگتا ہے کہ خوف و دہشت کی وجہ سے شہر میں ایک پرندہ بھی باقی نہیں رہا، اور کہیں اسے ایسا لگتا ہے کہ بدلتی ہوئی صنعتی تہذیب کا پورے ماحول پر منفی اثر ہو رہا ہے۔ شفاف چیزیں اب دھندلی ہونے لگی ہیں، مثلا کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں سے آسمان کا رنگ بھی میلا ہو گیا ہے، اور ہرے جنگل جن کی وجہ سے ماحول اور فضا میں تازگی اور شادابی رہتی تھی ان کو کاٹ کر کارخانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ سبھی عوامل بدلتی ہوئی معاشرت و تہذیب کو ظاہر کرتے ہیں۔ کہیں شاعر عوام پر ہونے والے ظلم و ستم کی بات کرتا ہے تو کہیں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف دشمنوں کے خنجر اٹھانے سے ہی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ مظلوم کا خاموشی سے ظلم برداشت کرنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ کہیں شاعر شہر میں ہونے والے حادثات سے خوفزدہ ہے، اور کہیں شاعر شہر کے راکھ ہونے پر اظہار افسوس کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ جدید غزل میں ہمیں ہر طرح کے جذبات و احساسات کا اظہار نظر آتا ہے۔ ہجرت نئی غزل کے اہم موضوعات میں سے ایک ہے۔ اپنی مٹی سے بچھڑ کر دوسرے ملک میں ہجرت کرنا اور پھر تاعمر ذہنی اور جذباتی بے اطمینانی کا شکار رہنا ایک فرد کے لیے بڑی بات ہے۔ اپنوں سے بچھڑ کر دوسرے ملک میں ہمیشہ بے وطنی اور بے گھری کا احساس غالب رہتا ہے۔ اپنی مٹی اور اپنے وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، اور وطن سے دوری کا دکھ وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے ہجرت کا کرب جھیلا ہو۔ جدید شعراء کے یہاں ہمیں ہجرت کا موضوع نظر آتا ہے، چاہے وہ ہجرت تقسیم کے المی کا نتیجہ ہو یا پھر معاش کی تلاش کا۔ نئی غزل میں ہمیں ہجرت کا کرب، اپنے وطن سے دوری، اپنوں سے دوری کا احساس بخوبی نظر آتا ہے۔ اشعار ملاحظہ کریں: سفر ہے اور غربت کا سفر ہے، غمیں صد کارواں دیکھا نہ جائے، ناصر کاظمی۔ ایک زمانہ تھا کہ سب ایک جگہ رہتے تھے، اور اب کوئی کہیں رہتا ہے، احمد مشتاق۔ ہر نئی نسل کو ایک تازہ مدینے کی تلاش، صاحبو اب کوئی ہجرت نہیں ہوگی ہم سے، افتخار عارف۔ جب سفر سے لوٹ کر آئے تو کتنا دکھ ہوا، اس پرانے بام پر وہ صورت زیبا نہ تھی، منیر نیازی۔ آزردہ مکان میں خاکی زمین بھی، چیزوں میں شوق نقل مکانی کو دیکھ کر، منیر نیازی۔ پیمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی، ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے گھر رہتے، افتخار عارف۔ ہجرت اور غریب الوطنی کے علاوہ نئی غزل میں تنہائی اور درد و کرب کا موضوع بھی شامل ہے۔ دراصل غزل میں ہمیں سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی مسائل کی ترجمانی عہد بعہد نظر آتی ہے، اور اس لیے ہمیں غزل میں زندگی اور اس کے تغیرات پوری رنگا رنگی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آج کے فرد کی تنہائی دراصل صنعتی زندگی کا نتیجہ ہے۔ آج کا انسان ہر میدان میں دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتا ہے، زندگی کی دوڑ میں وہ کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اس لیے وہ خود پرست بھی ہو گیا ہے، اور اس خود پرستی کا نتیجہ تنہائی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نئی غزل میں تنہائی، اداسی، درد و کرب غالب رجحان کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ مشینی اور میکان کی زندگی نے ہماری پرانی تہذیب کو بہت متاثر کیا ہے۔ انسان خود ایک مشین بن کر رہ گیا ہے، اسی لیے انسان میں محبت، خلوص اور رواداری جیسے جذبات ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور تنہائی اور اداسی کا احساس غالب ہوتا جا رہا ہے۔ لطف الرحمان موجودہ عہد کی تنہائی سے متعلق اپنے مضمون احساس تنہائی اور نئی غزل میں رقم تراز ہیں۔ کوٹ:
موجودہ برق رفتار زندگی نے فرد کو ہم نشینی اور یکجائی کی دولت سے محروم کر کے بالکل یکا و تنہا بنا دیا ہے. دوسروں سے فرد کا رشتہ ترسیل و ابلاغ ٹوٹ چکا ہے. آج آدمی کی سب سے بڑی آرزو بس یہ ہے کہ کوئی اس کو سمجھ سکے, اس کی داخلیت کا ہمدرد بن سکے, لیکن اس رشتے کی بازیافت کا امکان بتدریج دھندلا ہوتا جا رہا ہے. چنانچہ آج کا فرد ایک ایسا باغی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں, ایک ایسا عاشق جو محبوب سے بے نیاز ہے, دنیا سے خوف زدہ, کشمکش میں اسیر, مرض تشکیک سے مفلوج, خدا سے دور, کبھی جنس کو حاصل زندگی سمجھتا ہے, کبھی منشیات, کبھی تشدد اور کبھی خودکشی میں پناہ تلاش کرتا ہے. اس کا کوئی مستقبل نہیں, کوئی منزل نہیں, کوئی ساحل نہیں. وہ محسوس کرتا ہے کہ اس خرابہ دہر میں اسے لامحدود ذمہ داریوں کے ساتھ بالکل تنہا اور اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے. وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا. ایک بےمانی کائنات اور ان گنت بے قابو مسائل سے برسر پیکار وہ شدید احساس تنہائی کا شکار ہے. یہ تنہائی اس حقیقت کی علامت بھی ہے کہ وہ آزاد اور خود مختار ہے. اسے انتخاب کرنا ہے, فیصلے پر پہنچنا ہے, اس کائنات اور زندگی کو معنویت سے ہمکنار کرنے کے لیے نو بنو مسائل کو حتی المقدور فتح کرنا ہے. حرکت و عمل کے بغیر اس کی زندگی بےمانی ہے. اسے جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے. کوئی اس کا رہنما, دستگر اور معاون نہیں, خدا بھی نہیں. وہ اکیلا ہے, بالکل اکیلا اور تنہا, خوف زدہ اور علم دیدہ. پھر بھی اسے اپنے حقیقی وجود کی تلاش و تشکیل کرنی ہے. آزادی اس کے سر کا وہ بوجھ ہے جسے کوئی بانٹ نہیں سکتا. اس سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں. یہ صلیب اسے خود ہی اٹھانی ہے. آزادی کی یہی صلیب اس کی تنہائی کی جنم داتا ہے. یہ تنہائی نفسیاتی نہیں, وجودی ہے. انکوٹ. چند اشعار ملاحظہ ہوں. چھوڑ گئے سب جب سارے ساتھی, تنہائی نے ساتھ دیا ہے. ناصر کاظمی. ادھر ادھر لوگوں سے مل کر اتنا تو معلوم ہوا, میں ہی نہیں دنیا میں تنہا, میرے جیسے اور بھی ہیں. احمد مشتاق. اس سفر میں بس میری تنہائی میرے ساتھ تھی, ہر قدم کیوں خوف مجھ کو بھیڑ میں کھونے کا تھا. شہریار. ہجوم کوچہ و بازار میں خبر کس کو کہ اس ہجوم میں ہر آدمی اکیلا ہے. سلیم احمد. یہ دشت دل ہے, کوئی آئے یا جائے برابر ایک سناٹا رہے گا. بانی. تاخ تنہائی سے اٹھتا تھا چراغوں کا دھواں, اور میرے ہونے سے مجھ کو آشنا کرتا تھا رات. عرفان صدیقی. تنہائی میں گھرے ہوئے ساحل کی آنکھ میں منظر کھلا ہوا ہے سمندر کے پار کا. عادل منصوری. لوگ ہی آن ہی یکجا مجھے کرتے ہیں کہ میں ریت کی طرح بکھر جاتا ہوں تنہائی میں. ظفر اقبال. عادت سی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. منیر نیازی. مندرجہ بالا اشعار سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ آج کا فرد تنہائی کے شکنجے میں بری طرح جکڑا ہوا ہے. اسے اپنا کوئی ہمنوا اور ہمراز نظر نہیں آتا. وہ اندھا دھند بھاگ رہا ہے اور مثبت اقدار کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا جا رہا ہے. تنہائی کے ساتھ ساتھ نئی غزل کا ایک اور موضوع تشکیک اور بے یقینی ہے. تشکیک دراصل اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا مثبت اقدار اور عقیدوں اور اصولوں پر سے یقین اور اعتبار ختم ہو جاتا ہے. آزادی کے بعد جب قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا, اس وقت مذہب, علم و اخلاق, مثبت اقدار اور تہذیب و تمدن, ان سبھی چیزوں پر سے انسان کا اعتبار ختم ہو گیا تھا. انہی حالات میں فرد تشکیک کا شکار ہوتا ہے. جدید غزل گو شعراء نے انہی تجربات کو غزلوں میں پیش کیا ہے. اشعار دیکھیے. کون منزل کا سفر ہے درپیش, راستے راہ سے ہٹ جاتے ہیں. احمد مشتاق. مٹی مٹی سی امیدیں, تھکے تھکے سے خیال, بجھے بجھے سے نگاہوں میں غم کے افسانے. ناصر کاظمی. خود کو دیکھوں تیرا چہرہ دیکھوں, آئینہ توڑ دوں پھر کیا دیکھوں. عادل منصوری. خود اپنا عکس ہوں کہ کسی کی صدا ہوں میں, یوں شہر تابہ شہر جو بکھرا ہوا ہوں میں. خلیل الرحمن اعظمی. نہ منزلی تھی نہ کچھ دل میں تھا نہ سر میں تھا, فقط نظارۂ لاسمتیت نظر میں تھا. بانی. جن کی راہیں بھی نہیں اور کوئی منزل بھی نہیں, ان بگولوں سے میری ہم سفری رہتی ہے. محمد علوی. مندرجہ بالا اشعار سے واضح ہوتا ہے کہ آج کا فرد سیاسی, سماجی اور معاشی مسائل میں اس قدر گھرا ہوا ہے کہ اس میں مختلف جذباتی اور نفسیاتی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. لاسمتیت اس کا مقدر بن گئی ہے. اسے اپنی منزل کہیں نظر آتی اور ہر لمحہ بے سمتی اور بے راہ روی کا احساس ہوتا ہے. کہیں نظر نہیں آتی اسے کوئی اپنا رہنما اور رہبر نظر نہیں آتا, جس کا نتیجہ بے تعلقی اور بیگانگی کے جذبات کے طور پر سامنے آتا ہے. نئی غزل کا ایک موضوع فرد کی سماج سے لا تعلقی ہے.
جب محبت اور خلوص کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور فرد کا لوگوں پر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگتا ہے اور خود کو بے تعلق اور بیگانہ سمجھنے لگتا ہے۔ دراصل دولت کی ہوس نے انسان کو خود غرض بنا دیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مثبت تہذیبی اور اخلاقی قدروں سے دور ہوتا چلا گیا اور اس کی کوئی پہچان باقی نہیں رہی۔ اس لیے ہمیں نئی غزل میں بے تعلقی، بے چہرگی، بے سمتی اور تشریق وغیرہ موضوعات نظر آتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے، ناصر کاظمی۔ بامے دیوار ادھر نہیں کوئی، بامو دیوار ادھر نہیں کوئی، کہاں جائیں کہ گھر نہیں کوئی، احمد مشتاق۔ ہر ایک سمت خلا ہی خلا نظر آئے، خرابے دل ویراں میں آس بھی نہ رہے، شہزاد احمد۔ سرگشتہ سراب تھے دشتے صدا میں ہم، ایسے کہ خود بھٹک گئے رستہ دکھا کے ہم، ظفر اقبال۔ کون سا قہر یہ آنکھوں پہ ہوا ہے نازل، ایک مدت سے کوئی خواب نہ دیکھا ہم نے، شہریار۔ چلتے چلتے راستہ گم ہو گیا، ہر طرف جنگل نظر آنے لگا، ندا فاضلی۔ علامات و اشارات شاعری کا بنیادی حصہ ہوتے ہیں۔ ہر بڑے شاعر کو نئے استعارات و علامات وضع کرنے اور ان کو استعمال کرنے کی آرزو اور جستجو ہوتی ہے، لیکن ان استعاروں اور علامتوں کا مستند اور پائیدار ہونا ضروری ہے۔ جدید غزل کو شعراء نے کربلا کو استعارے کے طور پر استعمال کیا ہے اور اس کے لیے بعض علامتیں وضع کی ہیں، مثلا پیاس، نوک نیزہ، سر، نوک سنا، تیر، نیزہ، تلوار، صف، فرات، دریا، تناب، موج خون، خیمہ، تیغ، کوچہ قاتل، تیغ ستم، خنجر قاتل وغیرہ۔ ناصر کاظمی اور احمد مشتاق کے یہاں ہمیں کربلا کا استعارہ نظر نہیں آتا، لیکن چند جدید غزل کو شعراء کے یہاں کربلا ظلم و ستم کے استعارے کے طور پر نظر آتا ہے۔ جن شعراء نے اسے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے ان میں افتخار عارف، منیر نیازی اور عرفان صدیقی کے نام اہم ہیں۔ چند اشعار دیکھیے۔ سپاہ شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر، کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا، افتخار عارف۔ خلق نے ایک منظر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، نوک سنا پہ سر نہیں دیکھا بہت دنوں سے، افتخار عارف۔ زوال عصر ہے کوفے میں اور گداگر ہیں، کھلا نہیں کوئی درباب التجا کے سوا، منیر نیازی۔ سکوت خوف یہاں چار سو پکارتا ہے، نہ اس کی تیغ نہ میرا لہو پکارتا ہے، عرفان صدیقی۔ خدا کرے صف سردادگاہ نہ ہو خالی، جو میں گروں تو کوئی دوسرا نکل آئے، عرفان صدیقی۔ غرض یہ کہ جدید غزل دراصل داخلی و ذہنی کیفیات اور طرز احساس کی پیداوار ہے، اس لیے اس میں فرسودہ تلازمات اور کلاسیکی علامتوں کے بجائے جدید لفظیات و علائم ہر مقام پر متحرک نظر آتے ہیں۔ تنہائی، سناٹا، دن، رات، دھوپ، ہوا، سورج، شام، چاند، سایہ، پرچھائی، سمندر، بادبان، درخت، شاخ، برگ، جزیرہ، حصار، ریت، راکھ، چہرہ، دھند، دھواں، پتھر، خاک، ابر، گھر، کمرہ، دروازہ، دستک، سڑک، راستہ، دریچہ وغیرہ اس طرح کے بہت سے الفاظ جدید غزل میں ہمیں نئی معنویت کے ساتھ استعمال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور غزل کی مجموعی فضا بھی ان سب سے مل کر بنی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔